میں ایک गांव के स्कूल से प्राइमरी पास थी। दूसरी क्लास में मेरी दोस्ती गजाला से गहरी हो गई। इसके अब्बू जमींदार थे और ये कदामत पसंद घराना था। गजाला का कुशादा मकान हमारे घर के करीब था। वालिद इनके माल मवेशी संभालते थे। तभी अम्मी का इनके यहाँ आना जाना रहता था। वो छोटे मोटे कामों में गजाला की वालदा का हाथ बटा देती थी। बचपन से मैं इस घराने से मानूस थी। अम्मी के हमरा इनके घर जाया करती थी। तभी मेरी दोस्ती गजाला से हुई। वो बहुत अच्छी लड़की थी। इसकी माँ ने भी अपने बच्चों के जहन में ये बात ना डाली कि वो अमीर हैं और हम गरीब हैं। वो हमसे अच्छा सुलूक रवा रखती थी। मुझे और गजाला को एक साथ खाना देती और साथ बिठाकर खिलाती। तहाँ मुझको इनके घर जाकर इस बात का एहसास शिद्दत से होता था कि वो बड़े लोग हैं, अमीर हैं और हम गरीब हैं। हमारा इनका मुकाबला नहीं है। एहसास कमतरी की सबसे बड़ी वजह हमारे और इन लोगों के रहन सहन का फर्क था। इनका मकान आलीशान, सहन वसी और बरामदे कुशादा, फर्नीचर भी ऐसा था कि जिसको काबिल दीद कहना चाहिए, जबकि हमारे घर में पर्दे थे और ना उम्दा फर्नीचर था, बल्कि मोटे बांध की टूटी फूटी चारपाइयाँ थी। मेरा नन्हा सा दिमाग इस तबकाती फर्क के असबाब तलाश करने की सलाहियत ना रखता था, लिहाजा अपने घर की गुर्बत का एहसास सताने लगा। इन्हीं चीज़ों ने ऐसी हसरत को जन्म दिया कि जिसने छोटी सी उम्र में मेरे अंदर की दुनिया को तहवा बाला कर दिया। हरदम यही सोचती थी कि एक अच्छी जिंदगी को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। जूं जूं उम्र बढ़ती गई, शौर भी बढ़ता गया। जब गजाला को स्कूल दाखिल किया गया, इसकी माँ यानी बीबी साहिबा ने मेरी अम्मी को मजबूर किया कि वो मुझे भी स्कूल में दाखिल करा दें। बीवी के मजबूर करने पर अम्मा ने स्कूल भेजा, जहाँ और लड़कियों को देखकर मेरे अंदर जिंदगी में आगे बढ़ने की उमंग पैदा हो गई। हमारी टीचर कहती थी कि तालीम हासिल करने से गुर्बत दूर होती है और इंसान के हालात अच्छे हो सकते हैं। जिन दिनों पांचवी में थी, खाला रुकैया एक दिन घर आई और अम्मी से कहा कि बस अब अपनी बेटी की मंगनी मेरे अख्तर से कर दो। 11 बरस की हो रही है, 2-3 साल तक विदाई के लायक हो जाएगी। जब मैंने खाला का मंशा सुना तो दिल डूब सा गया। खाला वाले तो हमसे भी ज्यादा गरीब थे। खाला बेवा थी। सारा दिन मरे खजूर के खुश्क पत्तों से चटाइयाँ और तीलियों से छाछ बनाती, कभी चंगीरियाँ बनाती। इनका बेटा अख्तर भी कोई खास काम नहीं करता था। वो अनपढ़ था। भला इस घर में मेरी किस्मत का सितारा क्यों कर रोशन हो सकता था कि अमीरी के ख्वाब पूरे करती। खाला और अख्तर हकीर फकीर नजर आने लगे। पहले ये इनके घर जाना पसंद नहीं करती थी। स्कूल की सहेलियां और हम जमात लड़कियां खुशहाल घरानों की थीं। इन्हीं जैसे घर अब मेरे ख्वाबों में बस गए थे। सोचो के गिरदाब में बसी में 15 बरस की हो गई। दुआ करती कि खाला और अख्तर से वास्ता ना पड़े और कभी इनके घर बहू बनकर ना जाऊं। ये बात जबान से कह ना पाती कि अम्मा से भी डर लगता था। जाहिर है वो यही जवाब देती, अख्तर से शादी ना करेंगे तो क्या कोई शहजादा तुझ कवालन को ब्याहने आएगा। हमारे मोहल्ले में अहमद बख्श रहता था, जिसका बाप कमाने सऊदी अरबिया गया हुआ था। पहले ये लोग हम जैसे थे, लेकिन चाचा फजल के जाने के बाद रफ्ता रफ्ता इनका शुमार खुशहाल लोगों में होने लगा। अहमद इकलौता था, सर पर बाप ना था और माँ मिस्कीन सी औरत थी। तभी अहमद ने परपुर्जे निकाल लिए। वो माँ को गर्दानता ना था और बाप की कमाई पर ऐश में रहता था। जितने रुपए चाहता वालदा से ले लेता। शहर के मेले ठेलों में घूमता और नत नए कपड़े बनवा कर गाँव में कब्रू बना फिरता। 15-16 बरस की लड़कियां तो बस जाहिरी शोशा पर मर मिटती हैं। ये बेफिक्रा, खुश खुराक और सूरत भी अल्लाह ने अच्छी बनाई थी। तभी सेहत काबिल रश्क थी। जब से इनके घर में खुशहाली आई थी, इसका शुमार खूबसूरत नौजवानों में होने लगा था। फिर टिप टॉप ऐसी कि वो हर गांव की गोरी का आइडियल बन गया। मैं खाला सोबिया के घर अक्सर उधार लेने जाया करती थी। जब घर में किसी शय की कमी होती, अम्मा मुझे इनके घर दौड़ाती। खाला सोबिया कुछ भी देने से कभी इनकार ना करती थी, क्योंकि मेरी माँ से इनकी बचपन से संगत थी और इनका दिल नहीं बदला था। मेरा इनके यहाँ बचपन से आना जाना लगा रहता था। इसी बाइस अहमद बख्श मेरे लिए अजनबी ना था। अक्सर सामना हो जाता और हम बातचीत भी कर लिया करते थे। रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में इसके साथ जीवन बसर करने के ख्वाबों ने बसेरा कर लिया। इसके मुकाबिल भला अख्तर की क्या औकात थी। मैं तो इसकी शक्ल भी देखने की रवादार ना थी। अंदाजा ना था कि मेरा अंदाजा कितना गलत है। अहमद ऐसी सिफात का मालिक ना था जैसा इसे समझ रही थी। इतनी तो अकल ना थी जो सोचती कि अहमद तो गांव के बेकार नौजवानों के बीच हीरो बना फिरता है।
دراصل یہ اس کے باپ کی کمائی کا کمال ہے، بھلا اس کے ساتھ زندگی اچھی کیوں کر گزرتی جس میں خود کمانے اور کر دکھانے کی صلاحیت نہ ہو۔ اس پر طرح یہ کہ 8ویں پاس کر کے اس نے اسکول کو خیر بات کہہ دیا اور اب آوارہ لڑکوں کے ساتھ وقت پاس کر کے بے مقصد زندگی بسر کر رہا تھا۔ جب دل کسی پر آ جائے تو پھر نفع نقصان کون سوچتا ہے؟ میں بھی ہر دم یہی دعا کرتی تھی کہ احمد سے میری شادی ہو جائے، لیکن ماں اپنے ارادے کی پکی تھی۔ وہ میرے بارے میں جو کچھ سوچ بیٹھی تھی اب اسے عملی جامہ پہنانے کے در پہ تھی۔ جس روز خالہ اختر سے میری منگنی کی تاریخ لینے آئی، ان کو دیکھ کر خود کو کمرے میں بند کر کے رونا شروع کر دیا۔ وہ کچھ پریشان ہوئی تو ماں نے بات بنا دی کہ صبح سے اس کے پیٹ میں درد تھا، منگنی کا موضوع دھرا رہ گیا اور خالہ جلدی جلدی گھر کو چلی گئی تاکہ میرے لیے دوا دارو بھجوا دیں۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے در بجا کر کھلوایا اور کڑے تیوروں سے بولی، کیوں یہ ڈرامہ کیا ہے؟ میں بھی سمجھتی ہوں یہ بال دھوپ میں تو سفید نہیں کیے، موقع اچھا تھا۔ میں نے دل کی بات کہہ دی کہ اماں تم ٹھیک سمجھی ہو، میں ہرگز تمہارے نکمے بھانجے اور غریب بہن کے گھر کو قبول نہیں کرنے کی۔ یہاں بھی غربت، وہاں بھی وہی مفلسی کے عذاب۔ میرے لیے کسی کھاتے پیتے گھرانے کا رشتہ کیوں نہیں دیکھتی؟ ماں کو توقع نہ تھی کہ میرے منہ میں گز بھر کی زبان چھپی ہوئی ہے۔ وہ پاؤں سے جوتی اتار کر میری کمر پر برسانے لگی، پھر کہا کہ نامراد 5 جماعتیں کیا پڑھ لیں، گز بھر کی زبان ہو گئی ہے۔ اماں نے اگلے روز خالہ کو بلا کر نکاح کی تاریخ طے کر دی۔ میں تو احمد سے آخری ملاقات بھی نہ کر سکی اور ماں نے 3 کپڑوں میں لپیٹ کر خالہ کے آنگن میں دھکا دے دیا۔ نکاح کے بول اختر سے پڑھواتے ہی ماں کا آنگن پر آیا اور خالہ کا گھر میرا ہو گیا۔ جس گھر کو اپنا گھر نہیں بنانا چاہتی تھی، جس گھر سے دور بھاگتی تھی، وہی گھر اور وہی غربت مقدر بن چکی تھی۔ دلہن بن کر ذرا خوش نہ تھی، مجھے تو احمد کی محبت روگ بن کر کھائی جاتی تھی۔ البتہ اختر مجھے پا کر خوش تھا۔ اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ گئی۔ وہ اب کمانے کی فکر کرنے لگا تاکہ مجھے خوشیاں دے سکے، اچھا کھانا اور پہننے کو مہیا کر سکے۔ اس نے شہر جا کر کام ڈھونڈ لیا اور ایک میڈیکل اسٹور پر ملازم ہو گیا۔ صبح کا گیا رات کو لوٹتا۔ تنخواہ 6000 روپے تھی، جو ہمارے گزارے کے لیے بہت تھی، لیکن اس تنخواہ میں صرف گزارا ہو سکتا تھا، اچھا مکان نہیں بن سکتا تھا۔ گھر میں ٹی وی، فریج اور صوفہ سیٹ نہیں آ سکتے تھے، مخمل و ریشم کے کپڑے بھی نہیں خریدے جا سکتے تھے، زیور تو دور کی بات تھی۔ وہ خواب جو میں نے کنوارے پن میں دیکھے تو وہ اب ایک بچی کی ماں ہونے کے باوجود میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں اب بھی جب موقع ملتا خالہ صوبیہ کے گھر جاتی اور احمد کا دیدار کر لیتی۔ وہ میری دیدہ نگاہی کو خوب سمجھتا تھا اور بات چیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ اختر ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا، وہ مجھے ہر حال خوش دیکھنا چاہتا تھا، اپنے اوپر کچھ خرچ نہ کرتا لیکن میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا۔ ادھر میں تھی کہ اس کی کوئی بات، کوئی ادا مجھ کو اچھی نہ لگتی تھی۔ ایک روز میری بیٹی جو کہ صرف 1 سال کی تھی بیمار پڑ گئی۔ اسے تیز بخار چڑھا، میں گھبرا گئی۔ اختر شہر کام پر گیا ہوا تھا اور ساس بھی گھر پر نہ تھی۔ تبھی مینا کو باہوں میں لے کر گاؤں کے حکیم کے مطب جانے کو اکیلی ہی نکلی۔ بدقسمتی سے راستے میں احمد مل گیا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے، کدھر جا رہی ہو اور کیوں اتنی پریشان دکھتی ہو؟ میری مینا بیمار پڑ گئی ہے، حکیم صاحب کو دکھانے جا رہی ہوں۔ بولا، میری موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، میں لیے چلتا ہوں۔ دھوپ میں پیدل چلو گی تو بچی کو بخار اور چڑھ جائے گا۔ نہیں احمد، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہم کوئی چوری کرنے جا رہے ہیں؟ کیا گاؤں کے لوگ ہم کو جانتے نہیں؟ تیری بچی بخار میں تپ رہی ہے، میری مان تو حکیم صاحب کو رہنے دے، میرے ساتھ چل، میں اسے ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں۔ چل چل بیٹھ جا میری موٹر سائیکل پر، ڈر نہیں، کوئی نہیں دیکھنے والا، اور تیرا شوہر تو یوں بھی شہر گیا ہے، رات کو ہی لوٹے گا، ہم ابھی گھنٹے میں لوٹ آتے ہیں۔ ممتا کی ماری نے اس کی بات مان لی، یا کہ لاشعوری طور پر احمد کی رفاقت چاہ رہی تھی۔ وہ مجھے شہر لے چلا، ڈاکٹر کو دکھا کر ہم نے دوا لی، اور جب لوٹ رہے تھے ایک جگہ موٹر بائیک روک کر اس نے کہا، آئس کریم کھائے گی؟ چل کھا لے، یہاں کی بہت مشہور ہے۔ میرا حلق پیاس سے خشک ہو رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ آئس بار کے ہال میں چلی گئی، جہاں گول چھوٹی میزوں کے ارد گرد 3 کرسیاں لگی تھیں۔ ہم ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ اس نے آئس کریم کا آرڈر دیا، ابھی ایک چمچ ہی کھایا تھا کہ سامنے والی میز پر 2 آدمی آ کر بیٹھ گئے۔ جس شخص کا رخ بالکل میرے سامنے تھا، جب اس پر نظر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ وہ اختر تھا اور مجھے یوں گھور رہا تھا جیسے دن میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہو۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ ایک لمحے کے توقف بنا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنے ساتھی سے کچھ کہا اور ہال سے نکل گیا۔ اب کاٹو تو لہو نہیں بدن میں نے احمد سے کہا، ہرگز گھر نہ جاؤں گی، اب یہ سیدھا گھر ہی جائے گا
اور یقیناً آج مجھے مار ڈالے گا۔ احمد خاصا گھبرا گیا، تاہم اس نے اپنے حواس پر قابو پایا اور کہنے لگا، اتنی ہمت اس میں نہیں کہ تم کو مار ڈالے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ طلاق دے دے گا، تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، میری وجہ سے ہوگی نا تم کو طلاق، تو میں کر لوں گا تم سے شادی، ڈر نہیں، اور گھر بھی نہ جانا، بلکہ اپنے ماموں کے گھر چلی جا، تیری ماں ادھر ہوگی اور ساس بھی، سارا ماجرا اماں سے کہہ دے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے بھی عافیت اسی میں جانی کہ اور کوئی حل نہ تھا۔ موٹر سائیکل پر احمد نے مجھے ماموں کے گھر کے سامنے اتار دیا، جہاں خالہ اور امی موجود ملی، کیونکہ ماموں کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اور دونوں بہنیں ان کو پوچھنے آئی ہوئی تھی۔ جاتے ہی میں رونے لگی، ماں کا ہاتھ پکڑ کر مینا کے ماتھے پر رکھا کہ دیکھ ماں، یہ کیسی بخار میں تپ رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری تھا، اور ڈاکٹر کا کلینک شہر میں ہے، تو میں نے ہی احمد سے کہا کہ مجھے کلینک لے چلو، رات کو اختر آئے گا، تب تک نہ جانے بچی کا کیا حال ہو جائے۔ شہر میں اختر نے مجھے احمد کے ساتھ دیکھ لیا ہے، وہ اب میرا حشر کرے گا، میں اب گھر نہ جاؤں گی۔ خالہ بھی تعویل سن کر کچھ پریشان ہو گئیں، کہنے لگی، آپا تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں گھر جا کر پہلے اختر کا موڈ دیکھ لوں، سمجھا بجھا کر بیٹے کا غصہ ٹھنڈا کر لوں، تو اس کو آ کر تمہارے گھر سے لے جاؤں گی۔ ماں نے بھی عافیت اسی میں جانی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر اور خالہ اپنے گھر چلی ہیں۔ خدا جانے کیا باتیں اختر اور خالہ کے بیچ ہوئیں۔ اس نے مجھے 2 دن بعد طلاق بھجوا دی۔ دونوں کا یہی کہنا تھا، بے شک مینا مر جاتی، لیکن تم کو ہرگز اختر کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر شہر نہ جانا چاہیے تھا، یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آخر وہ غیر تھا، کیا لگتا تھا تمہارا جو تم اس کے ہمراہ گئیں؟ طلاق مل گئی، ملال تھوڑا سا اور خوشی زیادہ تھی کہ جو خواب دیکھ رہی تھی اب اس کی تعبیر مل جائے گی، لیکن اندیشہ مینا کے بارے میں تھا کہ کہیں اختر نے اس ننھی سی جان کو مجھ سے چھین لیا تو کیوں کر جی پاؤں گی۔ اختر نے بچی کا مطالبہ بھی نہ کیا، میری جان میں جان آ گئی، اور سال بھر میں اپنی والدہ کے گھر رہی۔ اس دوران جب بھی موقع ملتا احمد سے ملاقات کی کوشش کرتی، بالآخر میرا نکاح احمد سے ہو گیا، مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی۔ چند دن خوشحالی کے نصیب میں تھے سو دیکھ لیے۔ میری شادی کے 1 سال بعد سسر صاحب کے بارے میں اطلاع آ گئی کہ وہ سعودی عربیہ میں کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے ہیں۔ ان کی وفات کے ساتھ ہی خالہ صوبیہ اور اختر کی خوشبختی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ جب ریال ہی کمانے والا نہ رہا تو آہستہ آہستہ جمع پونجی ختم ہونے لگی۔ ایسی جمع پونجی کب تک ساتھ دیتی ہے کہ جب اخراجات ہوتے جائیں لیکن ذریعہ آمدنی نہ ہو۔ اختر کو کوئی ہنر آتا تھا اور نہ 8ویں پاس کو نوکری ملتی تھی۔ ٹھاٹ سے جینے کی عادت پڑ چکی تھی، اب مٹی ڈھونے یا چوکیداری کرنے میں عزت چاہتی تھی۔ موصوف گھر میں بیٹھ رہے، پہلے ماں کا زیور بیچا، پھر گھر کا فرنیچر، اور آخر میں مکان بیچ دیا۔ خود کرائے کے بوسیدہ سے مکان میں رہائش اختیار کر لی۔ ہر بار کہتے تھے کہ اس سرمایہ سے کاروبار کروں گا۔ کاروبار کا سلیقہ نہ تھا، جب رقم جیب میں آتی اوباش دوست کھیڑے میں لے لیتے اور وہ روپیہ بھی ضائع ہو جاتا، جس سے کاروبار کا خیال کر کے گھر بار اور قیمتی اشیاء فروخت کی تھی۔ آخرکار کنگال ہو گئے۔ صوبیہ خالہ نے دل کو صدمہ لگایا اور 2 سال میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب وہی میں تھی، وہی غربت تھی، اور نکما نکھٹو شوہر احمد تھا جو کبھی میرے خوابوں کا شہزادہ ہوا کرتا تھا۔ اب پتہ چلا کہ محبت کچھ نہیں، اصل اہمیت تو مرد کی کمائی کی ہوتی ہے۔ احمد نے تو صرف دکھاوے کا پیار کیا تھا، اس نے بھی دل سے مینا کو بیٹی تسلیم نہ کیا، کیونکہ یہ اس کی بیٹی تھی بھی نہیں۔ مجھے بہت جلد علم ہو گیا کہ یہ میری بچی سے جھوٹا پیار جتلاتا ہے۔ ایک روز اس نے اس امر کا ثبوت بھی دے دیا۔ جب مینا 15 برس کی ہو گئی تو 4 لاکھ کے عوض اس کا نکاح ایک سن رسیدہ سے کر دیا اور میری بچی کو روپیوں کی خاطر اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ میں کچھ بھی نہ کر سکی، روتی ہوئی مینا کے آنسو کبھی نہ پہنچ سکی۔ اسے اس ظلم سے کیوں کر بچاتی کہ اس کا کوئی والی وارث تھا بھی نہیں۔ احمد نے کہا، شکر کرو کہ عزت سے تمہاری لڑکی خوشحال گھر میں بیادی ہے، ورنہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا، غربت اس کا بھی مقدر بن جاتی۔ خوشحال گھر تو تھا، مگر بوڑھے شوہر کی منقوہہ کے پاس وہ خوشیاں نہ تھی جو ایک جوان سال دلہن کا حق ہوتی ہیں۔ اب پچھتاتی تھی کہ کیوں اپنے خوابوں کی دیوانی بنی، کہ سب کچھ لٹ گیا۔ سچ ہے کہ دولت نصیب سے ہی ملتی ہے، جن کے مقدر میں امیری ہوتی ہے ان کو میسر آتی ہے۔ اختر نے دبئی جا کر میرے بعد اتنی دولت کمائی کہ گاؤں میں محل نما مکان بنوایا اور کار نوکر رکھ لیے۔ اس کی دوسری بیوی سونے سے کھیل رہی ہے اور عیش کرتی ہے، لیکن میں آج بھی اپنی ماں کی طرح محنت مشقت کر کے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں۔